बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व्यूअर दोस्तों, आजकल खित्ते के हालात सिर्फ एशिया के नहीं या इस जोन के नहीं, पूरी दुनिया के बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। और जो नज़र आ रहा है वो कहीं लगता है कि वो आलमी जंग की तरफ हालात जा रहे हैं, तो कहीं लगता है कि अमेरिका और दीगर उसके ममालिक जो हैं उसको मानने वाले अब भी वो कोई और गेम खेल रहे हैं। जबकि यूरोपीय ममालिक जो है, यूरोपीय ममालिक ने अपना एक इजलास किया है जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका के हवाले से बातें की हैं, जिससे साबित होता है कि वो उस पर अदम इतमाद कर रहे हैं, बल्कि उससे पूछ रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई आपके साथ तलक़ात की नोयत जो है उसके हवाले से हमें सोचना पड़ेगा। बहरहाल इस तरह के दीगर हालात जा रहे हैं। इसी अब आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है जिसने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका हमने ज़ाया नहीं करना। ये गौमूत्र पीने वाले जो हैं किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान की फ़ौज को जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, मानी हुई फ़ौज है, उसको उस पर उंगलियां उठाना, उसको किसी न किसी मामलात में मुलव्वस करना, ये इनका काम है। वो छोड़ते नहीं है। और इसके साथ साथ इनका जो है गोदी मीडिया, जाली मीडिया, वो जनाब इस काम में बड़ी तेज़ी के साथ उनके साथ सफ़र करता है, दौड़ लगाता है। बल्कि तो अफ़गानिस्तान को भारत की जो शिकस्त है वो हज़म नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया है कि ताजिक मीडिया को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाली खबरें फैलाकर जहर उगलने लगे हैं। एक सरकारी खबर रसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अपने मकासद को पूरा करने में नाकाम होने वाला भारत अब जाली खबरों और मज़ामीन को स्पॉन्सर करके ताजिकिस्तान में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई और अशरफ गनी की साबिक़ हुकूमतों के दौरान भी ताजिक अवाम में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात पैदा किए जाते रहे थे। इस बार भी भारत अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है और प्रोपेगेंडा करके ताजिक अवाम को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। ये बात सच साबित हो चुकी है कि बीजेपी का हमायत याफ्ता भारतीय मीडिया, बेकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, अक्सर औकात बल्कि झूठा मीडिया अक्सर औकात तालिबान हुकूमत और इनकी इक़्तिदार में वापसी की मुखालफत करता रहा है और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ बेबुनियाद जाली खबरें फैला रहा है। अब सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि भारत खित्ते में अमन नहीं चाहता और अपने मीडिया के ज़रिए दुनिया को अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन का ख्याल है कि भारत ताजिकिस्तान की जानब से तालिबान की हुक्मरानी पर बाज़ खदशात के बाद अब वो ताजिक अफ़गान तल्लक़ात को कमज़ोर करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो चुका है। पाकिस्तान मुखालिफ खबरें शाया करके अपने मौके तलाश करने में 20 ज़ोरों शोर से मसरूफ़ है। भारत को की मायूसी बड़े गुना बढ़ चुकी, कई गुना बल्कि कई गुना बढ़ चुकी है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी बैस वस्ती एशिया में उसका असर और रसूख ख़त्म हो गया, बल्कि मुँह की खानी पड़ी है। और आपको साबका वीडियोज़ में भी ये गुजारिश की गई, बताया गया है कि जनाब अफ़गानिस्तान से ये मसूफ़ तोड़ा है, फ़रार हुआ है, भागा है, छितर खा के भागा है। पंजशेर में मुबैना फ़ज़ाई कार्रवाई में भारतीय मीडिया पाकिस्तान को मुलव्वस करता रहा, ये आप सबको मालूम है, पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है, जिसकी तरदीद अफ़गान तालिबान के तर्जमान और नायब वज़ीर इत्तलात व नशरियात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा भी इन खबरों को जाली करार दे चुके हैं।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جناب ان کا ساتھی تھا فرانس اور فرانسیسی میڈیا نے بھی چند روز قبل اپنے پروگرام میں پانچ شہر سے متعلق جھوٹی کارروائی پر بھارتی میڈیا کی تصدیق کی ہے اور ان کو آئینہ دکھایا ہے، لیکن شرمندہ ہونے والے یہ نہیں ہیں، لگتا ہے شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں، بے وقوفی کی انتہاؤں کو پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، اور یہ جناب اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن دنیا آپ کا چہرہ جان چکی ہے۔ مودی اور جناب گو موتر پینے والے مودی صاحب، آپ کو دنیا آپ کا چہرہ دیکھ چکی ہے، آپ کے میڈیا کو پہچان گئی ہے، یہ کس طرح جھوٹ پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جناب کس طرح یہ بدامنی پھیلانے میں مصروف ہے، تو اب اس پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ بڑی انتہائی اہم خبر ہے جناب، انتہائی اہم خبر ہے۔ تیسری عالمی جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے، یہ جناب خبر ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائم، یہ چین کا سرکاری اخبار ہے جناب، میں شائع آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ امریکہ تائیوان کی ملی بھگت اس قدر بے باکانہ ہے کہ اس نے کسی تدبیر کی گنجائش تقریباً ختم اور خطے کو ٹکراؤ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آرٹیکل میں تائیوان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ آگ سے کھیلنا بند کرے۔ تائیوان میں صدر سائی انگ وین اور اس عزم کا اظہار کر چکی ہیں کہ تائیوان کے تحفظ کے لیے وہ ہر قدم اٹھائیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اتحادیوں کی مدد کے بغیر جمہوریت پر مطلق العنانی کو بالادستی حاصل ہے۔ اپنے ایک آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ تائیوان کے سقوط کے علاقائی امن اور جمہوری نظام پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ چینی جنگی طیاروں کی تائیوان کے ڈیفنس زون کی خلاف ورزیوں پر صدر سائی انگ وین نے بیجنگ پر زور دیا کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیزیاں بند کرے۔ رپورٹ کے مطابق کشیدگی بڑھتی جا رہی کے باوجود برطانیہ، امریکہ، جاپان سمیت 6 ملکوں کے طیارہ بردار نیول جہازوں نے بحیرہ فلپائن میں گزشتہ ہفتے جنگی مشقیں کی۔ مزید برآں ابنائے تائیوان میں برطانوی و امریکی نیوی کا گشت کے علاوہ 4 ملکی آکوس دفاعی معاہدہ اور بحیرہ جنوبی چین میں طاقت کے مظاہرے بیجنگ کو مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں۔ ادھر چینی صدر شی جن پنگ تائیوان پر قبضے کو ناگزیر قرار دے چکے ہیں۔ 2016 کے خود مختاری کے مینڈیٹ کی بنیاد پر انتخابات کے بعد بیجنگ نے تائیوان کی صدر سائی انگ پر دباؤ بڑھا دیا۔ چین ویتنام اور فلپائن پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تائیوان کی حیثیت کے حوالے سے کشیدگی بہت پہلے سے تھی، مگر اضافہ 2019 میں اس وقت ہوا جب شی جن پنگ نے تمام جزائر کو چین میں ضم کرنے کے عزم اور ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھنے کی بات کی تھی۔ جواب میں امریکہ نے بیجنگ کی بڑھتی طاقت کے توڑ کے لیے نئے اتحاد تشکیل دیے، جن میں امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کا 4 ملکی اتحاد شامل ہے۔ آکوس معاہدہ آسٹریلیا کو نیوکلیئر آبدوزوں سے لیس کرنا بیجنگ کے لیے سخت وارننگ تھا۔ آکوس معاہدہ کے بعد چین نے تائیوان کے دفاعی زون پر جنگی طیاروں کی پروازوں میں اضافہ کر دیا، جو کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کو مستقبل کی لڑائی میں دھکیلنے کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ تائیوان کے گرد لڑائی اس میں امریکہ کو بھی گھسیٹ سکتی ہے، جو کہ تائیوان کے حوالے سے ایک مبہم پالیسی پر عمل پیرا ہے، کیونکہ امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ تائیوان پر حملے کی صورت میں وہ کیا کرے گا۔ ایک حالیہ انٹرویو میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ تاہم ان کے معاونین کا اصرار تھا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی، یہ بھیا غلط بیانی ہوئی یا جو بھی ہوا، لیکن یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کی طرف یہ جا رہے ہیں ملک، اور یہ تباہی کی جنگ ہوگی، ایٹمی جنگ ہوگی۔ دنیا اس میں اللہ تعالیٰ بچائے، بہرحال حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔
چین جو ہے، چین اپنی دفاعی معاملات میں بہت آگے جا چکا ہے اور وہ بہت ذخیرہ بھی اپنا وہ رکھتا ہے، وہ کسی حالت میں بھی کسی ملک سے سے کم نہیں ہے۔ بہرحال امریکہ جو ہے، امریکہ اس میں گھسے گا، ان کے معاملات میں یہ گھسے گا۔ تو یہ ہے جناب ان کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق اس میں شائع ہوا ہے جناب آرٹیکل، اور جب ایسی باتیں شائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان میں کہیں کچھ نہ کچھ سچائی بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، نظر رکھیں گے آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ۔ تو جناب چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ نئے تعینات ہونے والے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، ان کا تعارف کرتے ہیں جناب۔ یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کہاں رہے، کیا خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا نیا ڈائریکٹر جنرل DG تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کمانڈ سٹاف اور انسٹر کلچرل عہدوں پر سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے کمبائنڈ آرمر سینٹر برطانیہ سے گریجویشن کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کنگز کالج لندن اور NDU سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ نئے DGISI اور روایتی خطرات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم مغربی سرحد لائن آف کنٹرول LOC اور بلوچستان میں کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ جنوبی وزیرستان ایجنسی میں انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آپریشن ضرب غضب کے دوران اس وقت کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی اور خیبر پختونخوا کے ضلع منگو میں بریگیڈ کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ رد الفساد کے دوران IGFC بلوچستان بھی رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI بننے سے قبل کور کمانڈر کراچی تعینات رہے۔ ان کے کھیلوں میں پسندیدہ باسکٹ بال اور کرکٹ ہے۔ وہ PM میں اسٹاف کالج اور NDU میں انسٹرکٹر بھی رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں کمانڈنٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم کو کراچی کور کے چیف آف اسٹاف بھی رہے ہیں۔ تو یہ تھے جناب نئے تعینات ہونے والے DGISI کا ایک چھوٹا سا تعارف، اور اس حوالے سے لگتا ہے کہ ان کی پروفائل بڑی زبردست ہے۔ وہ انہوں نے تقریباً تمام محاذ پر اپنی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، علاقے کو سمجھتے ہیں، خطے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور وہ کئی جو ہیں ان کی تعیناتی سے ان کو چبھن ہو رہی ہے۔ جس طرح جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ لوگوں کو ہوتی تھی، خصوصاً انڈیا کو۔ تو بہرحال یہ ہمارا غرور ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، پاکستان کا غرور ہے، پاک فوج کا غرور ہے۔ تو انشاءاللہ امید کے ساتھ کہ آگے کامیابیاں سمیٹیں گے، اور جس طرح انہوں نے ماضی میں اپنا ایک اہم رول ادا کیا ہر جگہ ہر شعبے میں، اسی طرح یہاں بھی کرتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی خبر ہے اور اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے سپوت بابر اعظم نے دنیا کرکٹ میں بڑے نام کوہلی اور کرس گیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے T20 کرکٹ میں تیز ترین 7,000 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ سنگ میل 187 اننگز میں ویسٹ انڈیز کے زبردست اور جناب ٹاپر پلیئر کرس گیل کا ریکارڈ توڑ کر کیا، اور جناب کوہلی شولی سب پیچھے رہ گئے ہیں، اور جناب بابر اعظم صاحب اونچی اڑان اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ قومی T20 چیمپئن شپ میں سینٹرل پنجاب صدر پنجاب کے درمیان میچ میں حاصل کیا۔ اس سے قبل بھی بابر اعظم کو
صرف 4 رنز درکار تھی، اس میچ میں انہوں نے پورے کیے۔ ویسٹ انڈیز کے جارحانہ بلے باز کرس گیل نے 192 اننگز میں 7000 جناب T20 میں انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ بابر اعظم اس سے قبل تیز ترین 6000 رنز بنانے والے بھی ایشین بیسٹ مین رہ چکے ہیں۔ 6000 رنز مکمل کرنے میں وہ کرس گیل سے صرف 3 اننگز پیچھے تھے، مگر انہوں نے 6000 سے 7000 رنز کا سفر 22 اننگز میں مکمل کیا۔ بابر اعظم نے کم سے کم اننگز کے ساتھ کم سے کم وقت میں بھی تیز ترین 7000 رنز کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ بابر اعظم نے جناب قومی کپتان کے ڈیبیو کے 8 سے 10 ماہ میں یہ سنگ میل عبور حاصل کیا۔ وہ 9 سال سے کم وقت میں 7000 T20 رن مکمل کرنے والے وہ پہلے بیٹسمین ہیں۔ بہرحال انہوں نے سب سے اہم چیز جو ہے، بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نے 212 اننگز کھیل کر 7 رنز بنائے تھے، وہ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ آسٹریلوی بلے باز ایرون نے 222، ڈیوڈ وارنر نے 223، ٹنڈی کوک 225، مارٹن گیپٹل 235، بریڈ 243، اے بی جناب 245 اور شیکھر دھون 246 اننگز میں 7000 رنز بنائے، جبکہ یہ اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے 187 اننگز میں 7000 رنز کا جناب سفر مکمل کیا اور اس جناب ریکارڈ اپنے نام کیا۔ یہ بہت مبارکباد دینی چاہیے جی بابر اعظم کو۔